बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, मैं नसीम इकबाल माजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का व्लॉग का मौजू जो है वो हमारे मुआशरे का एक सोशल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दिन ब दिन फ़कीरों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। मैं अपना व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक बात के लिए माज़रत चाहती हूँ, और वो ये है कि मैंने जो भी व्लॉग करना हो उसका कंटेंट मैं पेपर पे लिख लेती हूँ, और अब चूंकि याद करने की आदत नहीं रही, चीज़ें मैं वैसे नहीं भूलती हूँ, लेकिन किसी पैराग्राफ को या किसी कंटेंट को याद करने की आदत नहीं रही। तो अगर कहीं आपको ये महसूस हो कि मैं पेपर रीडिंग कर रही हूँ तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलें आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मेरा आज का व्लॉग का मौजू जो है वो हमारे मुआशरे का एक सोशल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दिन ब दिन फ़कीरों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। आखिर क्यों? मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवाल आते हैं कि क्या भीख मांगना कोई फैशन है, ये कोई माफिया है, ये कोई प्रोफेशन है, ये कारोबार है, या फिर ये एक इज्तमाई मुआशरती लानत है। क्योंकि हम अपने मुल्क में कहीं भी, किसी भी चौक में, किसी भी सड़क पे, किसी पार्क में, किसी शादी में, हत्ता कि किसी हॉस्पिटल तक में भी जाएं तो आफ्टर सम टाइम बारी बारी फकीरों की कतार लग जाती है। वो कतार खत्म होने में ही नहीं आती। उसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, जवान बच्चियां भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, और मासूम बच्चों को उठाए हुए ख्वातीन और हजरात भी हैं। एक तबका और है, और वो हैं हिजड़े या ख्वाजासरा। आप किसी जगह जाके अपनी गाड़ी खड़ी करें तो फौरी तौर पे ये लोग बारी बारी आ जाते हैं। चंद ही लम्हों में एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई आता ही रहता है। आप अपनी गाड़ी से उतरने लगे या अपनी गाड़ी में सवार होने लगे तो ये आपकी गाड़ी के दरवाजे के आगे इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि आप अपना दरवाजा ना खोल सकें। फिर किसी ना किसी तरीके से उनको डांट के या हाथ से उनको टच करके उनको कहना पड़ता है कि भाई रास्ता दे दो। तो मतलब मैं समझती हूँ ये गलत बात है। आप नौज़ायदा बच्चों को लेके आप उनके लिए हमारे हमारे दिल में सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं। वो लोहे की या चांदी की अंगूठी हाथ में उन्होंने पहनी हुई होती है। अगर आपने शीशा ऊपर किया हुआ है, आप उनकी बात नहीं सुनने रहे, तो फिर वो उस अंगूठी से और फिर दो हथौड़ों से आपका शीशा बजाते रहते हैं, चाहे आप उनको इग्नोर करें या कुछ भी करें। बट दिस इज व्हाट दे डू, और काफी देर जोर जोर से बजाते रहेंगे। हट्टा कट्टा, बज़ाहिर हट्टा कट्टा आदमी व्हील चेयर पे बैठ जाता, उसके साथ एक जवान औरत होती है, शायद गलबन वो उसकी बीवी होती है, मुझे नहीं पता वो बीवी होती है या नहीं होती है, लेकिन एक जवान औरत होती है बुरके में, साथ 3-4 बच्चे होते हैं, और वो सब के सब मांग रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चौक पे इशारे पे खड़े हुए हैं तो थोड़ी सी देर के बाद कोई रिक्शे वाला आता है, आपकी गाड़ी के साथ पैरेलल रिक्शा खड़ा करता है, आपका शीशा नॉक करता है और आपसे कहता है कि जी वो बाजी मेरी ना बीवी की डिलीवरी होने वाली है, तो मेरे रिक्शे में पेट्रोल खत्म हो गया है, आप प्लीज पैसे दे दें। और ये मेरा जाती तजुर्बा है। मजे की बात यह है कि उसी रिक्शे वाले से, चूंकि शायद वो उसी रोड पे आता होगा या इत्तेफाक की भी हो सकता है कि 2-3 बार महीने में उसकी बीवी की डिलीवरी होती है। अब अल्लाह आलम उसकी कितनी बीवियां हैं, कितनी डिलीवरियां हैं, कितने बच्चे हैं।
اور یہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے. آپ کسی شخص سے کوئی بات کرنے گئے، کسی دکاندار سے یا اپنے موبائل پہ، وہ اپنی کہانی سناتے رہتے ہیں بلند آواز میں، آپ کو بات نہیں کرنے دیتے. تو the things become difficult. خواجہ سراؤں کا گروہ ہاتھ مٹکا مٹکا کے، اشارے کر کر کے، گردن نچا نچا کے آپ کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ پیسے دیں، اور اگر آپ نہیں پیسے دیتے ان کو تو وہ انہی ہاتھوں سے ایسے اشارے کرتے ہیں جس کا مطلب گالی ہے. عجیب و غریب قسم کے اشارے وہ کرتے ہیں، اور پھر اوپر کو دیکھ کے آسمان کی طرف پھر آپ کے لیے بددعائیں بھی کرتے ہیں. کوئی بھی، آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، تھوڑا سا شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سلو گاڑی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میں اپنے ذاتی تجربے بتا رہی ہوں. تو اچانک سے ایک خاتون برقع پہنا ہوا، اس نے عبایا پہنا ہوا اور اپنا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی ہیں. تو وہ آ کے گاڑی کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے. آپ اگر تیز جا رہے ہوں تو وہ گاڑی آپ کی ہٹ ہو جائے اس کو، اور اس کے بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتی، لیکن مطلب وہ آپ کو ہراس کر رہی ہے. اسی طرح سے کوئی بھی شخص جو آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے یا مجذوب ہے، اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوتا ہے، اینٹ اٹھائی ہوتی ہے، کوئی پیچکس اٹھایا ہوتا ہے، کوئی ہتھوڑی اٹھائی ہوتی ہے، اور وہ مسلسل آپ کو گھورے جا رہا ہے، اشارے کر رہا ہے. دے آر ریئلی ہراسنگ یو. کوئی بندر والا اپنا بندر لا کے آپ کے بونٹ پہ کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر وہ اور بندر دونوں ناچنے لگ جاتے ہیں، اور اس کو ہٹانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. کیسی عجیب باتیں ہیں، میں حیران ہوں، اور دن بدن ان لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی ایسے تجربے سے تقریباً ہر روز گزرنا پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ سب لوگ غریب ہیں، ڈیزرونگ ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. کیا اسلام میں اس طرح سے بھیک مانگنا یا دوسروں کو ہراس کرنا درست عمل ہے؟ میرا جواب تو نفی ہے. ہمیں اس مسئلے کا حل بھی تو سوچنا ہے نا. میرے عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق، میں نے چند پوائنٹس لکھے ہیں، تو میں ان کا ذکر آپ سے کرتی ہوں، اور آپ کے مزید مشوروں کی بھی مجھے ضرورت ہوگی. میری چند گزارشات ہیں کہ بطور ایک ذمہ دار شہری آپ ان سڑکوں، گلیوں، گھروں کے دروازوں پہ مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں. یعنی آپ ان کی مدد نہ کریں، کیونکہ آپ کی مدد سے نہ تو انہوں نے مانگنا چھوڑنا ہے، نہ انہوں نے امیر ہونا ہے، اور نہ انہوں نے اپنی حرکتیں چھوڑنی ہے، بلکہ اپنی نسلوں تک یہ سکھا کے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ کام کر لے تو آپ نے وہاں سے ہٹ جانا ہے. آپ نے کہنا ہم نے کام نہیں کرنا، ہمارے لیے کام کرنا جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڑے واسطے کام کرنا مینا، منگنا ساڑے واسطے ٹھیک ہے. اور مطلب وہ بڑی عجیب نفرت سے آپ کو دیکھ کے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. نمبر 2، حکومت کو چاہیے کہ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ان کو پکڑے، ان کی تحقیق کرے، اور ان میں سے جو لوگ کام کرنے کے قابل ہیں ان کی تربیت کریں، ان کو جابز دلوائیں، اور وہ لوگ جو واقعی معذور ہیں، یا جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ایک ٹانگ نہیں ہے، ان کے لیے شیلٹر ہومز کھولیں. یا پھر ویسے ہی کوئی بہت بوڑھا ہے، اپاہج ہے، نہیں چل پھر سکتا ہے، ان کے لیے گورنمنٹ شیلٹر ہومز کھولے، ہر شہر میں کھولے. جو بڑے شہر ہیں ان میں زیادہ کھول لیں، 2-3 کھول لیں، جو چھوٹے شہر ہیں ان میں ایک آدھ کھول لیں، اور مخیر حضرات نے اگر کچھ دینا ہے تو پھر وہ حکومت کے ذریعے وہاں پہ جا کے اپنی مدد کریں. اور ان میں سے بھی وہ لوگ جو کام کرنے کے قابل ہیں ان سے کام کروا کے اسی شیلٹر ہوم میں ان کو اجرت دی جائے، تاکہ وہ اپنے اگر بیوی بچے ہیں پیچھے، یا کوئی بھی فیملی، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی مدد کر سکے.
معذور اور مجبور لوگوں کے لیے ان شیلٹر ہومز میں صحت، خوراک، لباس، یہ ساری سہولتیں ان کو دی جائیں، اور اس میں مخیر حضرات اور حکومت مل کر کام کرے۔ اب میں آتی ہوں ایک ایسی بات کے اوپر جو کہ اسلام، ہمارا مذہب اسلام جو ہے، اس نے بھی بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میں یہاں چند مثالیں پیش کر رہی ہوں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میری کوئی مدد کر۔ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ ہے۔ آپ نے کہا جاؤ وہ پیالہ لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیالہ لے کے آ گیا۔ تو صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ پیالہ خریدنا چاہے گا؟ وہ عقل مند لوگ تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے۔ کہا کہ جی میں 5 درہم میں یہ پیالہ خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ 5 درہم اس مانگنے والے کو دیتے ہوئے کہا کہ تم یہ پیسے لے کے مارکیٹ جاؤ، بازار جاؤ، وہاں سے تم ایک کلاڑی خریدو، پھر جنگل میں جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹو، اور پھر ان لکڑیوں کو بیچو اور اپنے روزگار کا سلسلہ بناؤ۔ مطلب یہ تھا کہ ایک اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی مدد بھی ہو گئی، اسے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ مجھے مانگنا نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو بھیک مانگتے ہیں قیامت کے روز ان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہوگا۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن روز محشر بھی اس طرح ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ لگائے کھڑے ہوں؟ دنیا میں بھی وہ تماشا بنے ہوئے ہیں اور آگے آخرت میں بھی تماشا بنیں گے۔ اسلام میں وراثت کی تقسیم کے وقت یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اصل وارث ہیں ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر اس سے پہلے آپ اس وراثت میں سے غربا، مساکین، محتاج، معذور، اڑوس پڑوس میں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی امداد کے مستحق ہیں، ان کا حصہ ضرور نکالیں۔ یہ کوئی حکم نہیں دیا گیا، آپ کو یہ کہا گیا ہے، اگر آپ اس کے عمل کریں تو یہ ایک مستحسن بات ہے۔ اسی طرح سے جو زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی مجبور اور بے بس لوگ ان کی مدد کرنا تھا۔ کسی بھی بے بس اور مجبور شخص کی مدد اس طرح کی جائے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو، یعنی پردہ داری اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ مگر یہاں تو ان کی عزت نفس کیا ہماری ہو رہی ہوتی ہے مجروح۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، آپ کی امداد سے ان کا کچھ نہیں بننا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج صرف ماں مانگ رہی ہے، کل کو بیٹی بھی مانگے گی، بیٹا بھی مانگے گا، پھر آگے وہ اپنی نسلیں ان کی ساری کی ساری، پھر وہ اپنے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دس از دا ایزیسٹ وے ٹو ارن، اور کام نہیں کرنا۔ آپ کوئی بھی آفر ان کو دے دے کہ میرے گھر چلو، تم کوئی کام نہ کرنا، بیٹھے رہنا، میں تمہیں گھر میں ہی جو ہے وہ کھانا وانا سب کچھ دے دوں گی، لیکن نہیں، کبھی بھی وہ اس بات پہ ایگری ہی نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، اور اگر ضرورت مند بھی ہے تو آپ کے 5-10 روپے دینے سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ موضوع توجہ طلب ہے، ذرا آپ سوچیں اور اپنا کردار نبھائیں، اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اور میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی میرے اس مشورے کو کسی میڈیا یا حکومتی ادارے تک پہنچا سکتا ہے جہاں یہ بات سنی جائے، سمجھی جائے یا مشورے کے لیے بلایا جائے، تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی، کیونکہ یہ ہمارا اجتماعی معاشرتی مسئلہ ہے۔ نسیم اقبال کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔